कैसा चल रहा है आज आपका सियासी सफ़र? नहीं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो मैंने उससे पहले भी किया था। अलबत्ता 2004 में शायद प्रोमिनेंस में आए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक ठाक है। लोगों का काफ़ी मोहब्बत मिल रही है लोगों से, और एक जो एतबारियत का मसला जो होता है एक सियासतदान को, एतबारियत बड़ी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि लोगों में वो एतबारियत है। तारिक साहब, आप फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। ऐसे क्या वजूहात बने 2016 में कि आपको पार्टी छोड़नी पड़ी? देखिए, इस वक्त इलेक्शन का टाइम है, और मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि मैं इस वक्त बहैसियत सदर हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके सदर के हैसियत से मैं एक पॉजिटिविटी लाइन ऑफ पॉजिटिविटी पे हूँ, और जितना भी हो सकता है मैं नेगेटिविटी से दूर हूँ। तो उस हिसाब से ये एक पुराना वाक़ा था, एक अब हिस्ट्री में दर्ज है। तो मुझे नहीं लगता कि वो पुराने ज़ख्मों को कुरेदने से लाइन ऑफ पॉजिटिविटी मेरी रहेगी। तो मैं अपनी लाइन ऑफ पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखना चाहता हूँ। और कांग्रेस कैसे मुख्तलिफ है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या बाकी पार्टियों से जो आपने कांग्रेस में जाना प्रेफर किया? देखिए, कांग्रेस की एक हिस्ट्री है। हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे जब कांग्रेस थी। हम लोग आजकल के मेरे ख्याल में जितने भी फ्रंट रनर्स हैं सियासत में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, वो लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे जब कांग्रेस स्टार्ट हुई और कांग्रेस एक फ़िलॉसफ़ी लेके मुल्क में आई। कांग्रेस ने मुल्क में एक ऐसा जो निज़ाम था, जो गैर मुल्की निज़ाम था, उसको ख़त्म करने में सबसे बड़ा रोल अदा किया। कांग्रेस ने इस मुल्क को बहुत बुलंद कामद लीडर्स दिए, प्रोग्रेसिव लीडर्स दिए, और कांग्रेस ने दुनिया के नक्शे पे हिंदुस्तान को बहुत ही बुलंदी दिलाई। तो कांग्रेस की एक हिस्ट्री है। अगर उस हिस्ट्री में उसको दोहराने बैठेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कांग्रेस की वो ये है कि किसी भी सूरत में, मैं वो जम्मू कश्मीर के ही एतबार से नहीं कह रहा हूँ, मुल्की एतबार से भी कह रहा हूँ, किसी भी सूरत में कांग्रेस बीजेपी या आरएसएस की फ़िलॉसफ़ी को ना एंडोर्स करती है, ना एक्नॉलेज करती है, और ना ही कंप्रोमाइज़ करती है, और ना ही करेगी। कांग्रेस ही एक वाहिद जमात है जो इस वक्त बीजेपी के जो डिविसिव पॉलिटिक्स है, जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, जो सोसाइटी को बांटने वाली पॉलिटिक्स है, जो मजहबी मामलात को की बुनियाद पे पॉलिटिक्स करना चाहती है, ये कांग्रेस ही है जो उसका मुकाबला कर सकती है। और किसी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी भी बीजेपी का पार्टनर, जूनियर सीनियर पार्टनर नहीं बन सकती, न रहेगी। तारिक साहब, 10 साल के लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं, और ये इंतखाबात कितने ज़रूरी हैं यहाँ के लोगों के लिए और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए? मैं तो अक्सर आम कह रहा हूँ कि ये जो आज के इंतखाबात हैं ये मुख्तलिफ़ नौइयत के हैं। ये लेन्स और ड्रेन्स का इंतखाब नहीं है। गो कि लेन, ड्रेन, पानी, सड़क, बिजली, ये ज़रूरियात ज़िंदगी के, रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी के एक अहम जुज़ हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी इस वक्त जो हमारे ऊपर इम्तिहान है वो है हमारे तशख़्ख़ुस का, वो है हमारी पहचान का, वो है हमारे साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल मज़ालिम ढाए गए, हमारे साथ जो इलेक्टोरल मज़ालिम ढाए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, और हमारी इवन सोसाइटी को जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, सोसाइटी को बांटा जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। तो इस सब को लेके इस वक्त की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमारी, एक तो स्टेटहुड की है विद गारंटी, जो गारंटीज़ हमें थी उसके इख्तियारात हमें मिलने चाहिए। स्टेटहुड, मुकम्मल स्टेटहुड मिलना चाहिए इख्तियारात के साथ, और बीजेपी को ये जो पावर कॉरिडोर्स हैं उससे बाहर रखने की कोशिश है। लेकिन जब आप स्टेटहुड की बात करते हैं, आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिर्फ भाजपा जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे सकती है। तो आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं?
دیکھیے اس کا مطلب انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہم نے چھینا. دینا اور چھیننا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ان کا کہنے کا مطلب اگر یہ ہے کہ پارلیمنٹ دے سکتی ہے تو ایکسیپٹیبل ہے, لیکن یہ کہنا کہ بی جے پی دے سکتی ہے تو یہ تو کوئی اجارہ داری تو ہے نہیں. یا یہ کہیں تو پھر تو وہ ایکنالج کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے ظلم کیا جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. تو میرے خیال میں ان کے بیان میں کمی ہے تھوڑی سی اسٹیٹسمین شپ کی. طارق ارحا صاحب، اور ایک سوال میرا یہ ہے کہ جو فارمر چیف منسٹر رہے ہیں چاہے عمر عبداللہ صاحب یا محبوبہ مفتی صاحبہ، ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں، جو اسمبلی بن کے آئے گی وہ کافی کمزور ہوگی. تو ایک کمزور اسمبلی یہاں کے لوگوں کو کیا دے سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسمبلی ہی نہ لیں. پالیٹکس ہے یہ سیاست جو ہے یہ ایک کنٹینیوس جدوجہد ہوتی ہے. یا تو ہم کمپلیٹ پاورفل اسمبلی کے واسطے جدوجہد کریں اور ہمیں دکھے کہ وہ ہمیں نیئر فیوچر میں ملنے والی ہے, یا ہم مرحلہ وار کریں. اگر ہم اس کو کریں گے کہ ناٹ لیس دین دس تھنگ, ہم تب تک اسمبلی نہیں لیں گے, ہم تب تک الیکشن نہیں لڑیں گے, ہم تب تک کسی بھی چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, تو یہ پھر ایک لمبی اٹس اے لانگ ڈران تھنگ. ادروائز یہ ہے کہ آپ مرحلہ وار لیجئے, مرحلہ وار چلیے. اگر ابھی کی اسمبلی ہم نہیں لیتے ہیں, اس میں نہیں اترتے ہیں, تب تو آپ میدان کھلا رکھتے ہیں نا ان کے واسطے. اور وہ تو وہی چاہتے ہیں کہ کوئی سامنے نہ آئے, ہم دنیا کو دکھا دیں ہم نے الیکشنز کرائے, تو یہ ساری جماعتیں جو ہیں جو ہم کو برا بلا کہتی ہیں وہ اس سے باہر رہے. تو کیا وہ خطرہ زیادہ خطرناک ہے, یا یہ کہ کم سے کم ہم اندر جا کے جو ابھی تک کھو چکے ہیں ہم وہ تو کھو چکے ہیں, لیکن جو باقی ہے اس کو بچائیں, اور ایک مرحلہ وار طریقے سے جو ایک جدوجہد ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ کنٹینیوس اسٹرگل ہوتی ہے, اس میں ہم لگ جائیں اور دیانتداری سے لوگوں کی مشکلات, پریشانیاں اور جو ان پہ مظالم ڈھائے جاتے ہیں اس کے لیے رکاوٹ بنے. طارق صاحب، پہلا فیز تو پیسفلی کنڈکٹ ہو جس میں بھاری اکثریت میں لوگوں نے شمولیت کی. سیکنڈ فیز میں آپ کی کیا توقعات ہے؟ یہ میری توقعات ہے کہ لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے بی جے پی کو یا ان کے سپانسرڈ لوگوں کو کوریڈور سے, پاور کوریڈور سے باہر رکھنا ہے. اسی کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی بھاری تعداد الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, اور جوک در جوک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کے اس میں فرسٹ فیز میں لوگ آئے. وہی توقعات جو ہیں, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جو پیچھے کی پارٹیسپیشن رہی ہے, پرسنٹیج رہی ہے, شاید اس میں بڑھوتری ہو جائے, اور یہ سیکنڈ فیز میں اور تھرڈ فیز میں اس سے بھی زیادہ ہو. تو لوگ انکریج ہو رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں. سب سے بڑی بات جو ہے اس الیکشن میں یہ کہ لوگوں میں ایک ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, اور اگر ہم نہیں پارٹیسپیٹ کریں گے تو ان کو خود سے اس کا نقصان ہے. چرچل نے کہا تھا کہ بیڈ پیپل ون بیکاز گڈ پیپل ڈونٹ ووٹ. مجھے لگتا ہے کہ آج ہمیں قومی طور اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے, اور لوگ ریئلائز کرتے ہیں اس چیز کو کہ اگر ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو غلط لوگ آ کے ان کرسیوں پہ بیٹھ جائیں گے. کیا آپ کو ہنگ اسمبلی کا خدشہ ہے؟ نہیں, وہ تو ابھی نہیں کہہ سکتے ہیں. میرے خیال میں جو لوگوں کا موڈ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں تو کلیئر مینڈیٹ آئے گا. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ٹھیک ہے. اگر بی جے پی کا جو ایک اور منصوبہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم حکومت بنائیں گے انڈیپینڈنس کے بل بوتے پہ, تو انہوں نے یہ پہلے ہی بتا دیا کہ ہم چور دروازے سے جموں کشمیر میں رول کرنے والے ہیں. تو وہ انڈیپینڈنٹ کون ہیں جن انڈیپینڈنس کے بل بوتے پہ وہ اترے ہیں؟ تو نیت ان کی صاف نہیں ہے. البتہ یہ انڈیپینڈنس کا انہوں نے اشارہ کیا, میرے خیال میں لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جو انڈیپینڈنس ہر کانسٹیٹوینسی میں انہوں نے ڈالے ہیں انہی میں قومی طور میر قاسم اور میر جعفر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے وہ خبردار رہیں. تو واضح خدشہ ہے آپ کا ہارس ٹریڈنگ کا ایک بار ہی جب فیصلے نتائج آ جائیں؟ نہیں, دیکھیے اگر تو کلیئر مینڈیٹ آتا ہے,
لوگوں کی طرف سے تو کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی. باقی اگر لوگوں نے قوم نے کوئی اس میں غلطی کی اس کے نتائج اگلے 100 سال تک بھگتنے پڑیں گے ہمیں. اور جو انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے وہ تو ہمارے واسطے خوش قسمتی کی بات ہے کہ انہوں نے ان کی یہ بات نکل آئی باہر. اور ہمیں قومی طور اس چیز کو اب روکنے کا، وہ انڈیپینڈنٹ کا کھیل روکنے کے واسطے لوگوں کو کلیئر مینڈیٹ دینے کی ضرورت ہے. آپ کی جو الائی ہے نیشنل کانفرنس، کئی باہر یہ کہہ رہی ہے کہ بی جے پی کی اے ٹیمز، بی ٹیمز، سی ٹیمز ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے واقعی ہے؟ کس کے بارے میں وہ کہتے ہیں؟ وہ جو باقی ٹیمز ہے، چاہے اپنی پارٹی ہو یا اشارہ تو اپنی پارٹی کی طرف. دیکھیے یہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی نہیں ہے، یہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. لوگوں کی سوچ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز. تو عرف عام میں تو پچھلے جب سے یہ سلسلہ بی جے پی نے شروع کیا تب سے ہی عرف عام میں لوگ انہوں نے یہ نام دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا یہ پرسیپشن ہے تو صحیح بھی ہو سکتا ہے. طارق صاحب، نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے ایک سیٹ شیئرنگ ایگریمنٹ کیا. جی، اس ایگریمنٹ میں جیت کس کی ہوئی؟ لوگوں کی، عوام کی. کیونکہ یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ ہماری لیول پہ کم، ہم تو ایگزیکیوٹنٹس تھے. ہم سے جو یہ ایگریمنٹ کروایا، یہ الائنس کروایا، وہ عوام نے کروایا. اور انہوں نے یہ الائنس جو ہے وہ لینز اینڈ ڈرینز کے واسطے نہیں کروایا، وہ ڈیولپمنٹل ایشوز کو آگے بڑھانے کے واسطے نہیں کروایا. ڈیولپمنٹل ڈیفیسٹ جو اس وقت یہاں پہ ہے اس کو پورا کرنے کے واسطے نہیں کروایا. انہوں نے یہ الائنس یا ایگریمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں وہ لارجر ایشوز کے واسطے کروایا. وہ یہ ہے کہ بی جے پی کو اپنے پاور کوریڈور سے کیسے باہر رکھا جائے. تو اس الائنس میں عوام کی جیت ہے. طارق صاحب، اور ایک سوال ہے. انجینئر رشید صاحب کی رہائی کو لے کر کافی سارے شک و شبہات ظاہر کیے ہیں نیشنل کانفرنس یا باقی سیاسی تنظیموں نے. کانگریس کا کیا ماننا ہے؟ دیکھیے کون کیا کہتا ہے، کس کے بارے میں کہتا ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میں جب سے الیکشن شروع ہوا ہے میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ آئی ایم آن اے نوٹ آف پازیٹیوٹی. میں نیگیٹیوٹی سے خود کو بھی دور رکھنا چاہتا ہوں، جماعت کو بھی دور رکھنا چاہتا ہوں. بہت نیگیٹیوٹی یہاں کے لوگوں نے دیکھی، بہت نیگیٹیوٹی یہاں کے لوگوں نے اس کا خمیازہ اٹھایا. تو ہمیں پیچھے دیکھنے کے بجائے آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور وقت کا تقاضا بھی وہی ہے کہ آپ پرانے زخموں کو کریدتے رہیں گے، آپ کے سامنے جو مشن ہے وہ آپ کا ڈیویٹ ہو جائے گا، آپ کا فوکس ڈائیورٹ ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جہاں تک الیکشن لڑنے کا تعلق ہے، آئین ہند کے تحت ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس کے واسطے ہر ایک کو الیکشن لڑنے کا حق ہے، یہ آئین نے دیا ہے حق. اب ان کے باقی معاملات کو اگر جب آپ کہتے ہیں تو وہ ایک قانونی معاملہ ہے. اب اٹ از اے میٹر آف ڈسکشن. قانونی معاملہ ہے، کون سی سائڈ اس میں صحیح ہے، کون سی سائڈ اس میں غلط ہے، تو اس میں نہیں جانا چاہتا. البتہ یہ ہے کہ اس کو اتنا زیادہ جو اچھال دیا جا رہا ہے، میرے خیال میں اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. جناب، جماعت اسلامی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کل تک تو بائیکاٹ کال دیا کرتے، آج وہ جمہوری عمل میں حصہ لے رہے ہیں. آپ کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں؟ جمہوریت کی جیت ہے، یہ جمہوری طرز نظام کی جیت ہے کہ جو لوگ کل تک آئین کو نہیں مانتے تھے آج آئین کو مان رہے ہیں. جو لوگ کل تک الیکشن کو گناہ کہتے تھے آج وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو ٹوٹیلٹی میں دیکھیں تو اگر وہ لوگ، ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ وہ پولیٹیکل مین سٹریم میں تھے، اور اس کے بعد میں سچویشن چینج ہو گئی تو وہ دوسرا سائیڈ انہوں نے ایکسٹریم لے لیا. آج وقت کا تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اگر یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہمیں میدان عمل میں اترنا چاہیے، تو یہ تو جمہوریت کی جیت ہے، آئین کی جیت ہے. طارق صاحب، اگر نیشنل کانفرنس اور کانگریس الائنس نمبرز میں شارٹ پڑے، میجک نمبرز تک نہ پہنچ سکے، تو کیا آپ آزاد امیدواروں یا چھوٹی تنظیموں کا ساتھ لیں گے سرکار بنانے کے لیے؟ یہ قبل از وقت ہے. ابھی ہم تو کلیئر میجارٹی کی طرف ہی اپنے فوکس لگائے ہوئے ہیں کہ ہمیں حکومت سازی کے واسطے
کسی اور کی مدد کی ضرورت نہ پڑے، یعنی ہم لوگوں کے پاس اتنی میجارٹی ہو کہ خود سے بنائیں۔ باقی اگر اس وقت کی بات کچھ اور ہوگی تو اس وقت الائنس پارٹنرز آپس میں بیٹھ کے یہ طے کریں گے کہ ہمیں اگلا قدم کیا اٹھانا تو چاہیے۔ کیا آپ پر امید ہے کہ اگلی سرکار جموں کشمیر کو نیشنل کانگریس الائنس دے گی؟ لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی یہ امید پوری ہوگی۔ شکریہ طارق صاحب۔ یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر کانگریس لیڈر اور فارمر ایم پی طارق حمید کرا صاحب، جو شری نگر کی بٹمالو کانسٹیچوئنسی سے انتخابات لڑ رہے ہیں۔ شری نگر سے ون انڈیا کے لیے میں اظہار علی۔